अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम रज़ाक। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया के बड़े और जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक भी इस वायरस के आगे बेबस दिखाई देते हैं। अभी तक ये वायरस लाखों कीमती जानें निगल चुका है। आज हम अपने प्रोग्राम में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैलने की वजूहात, वैक्सीन की तैयारी के जो मराहिल हैं उस हवाले से बात करेंगे। इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पाकिस्तानी नैयाद यूरोपियन साइंसदान ताहिर महमूद साहब को। ताहिर महमूद साहब नॉर्वे में मुकीम हैं, यूरोपियन साइंटिस्ट हैं। यूरोपियन कमीशन के साथ और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रखा है और रेडिकलाइजेशन जो है उस पर इनकी जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा है। उस हवाले से इनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ज्यादा है। ताहिर महमूद साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहूंगा, खुश आमदीद कहूंगा और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। बिल्कुल खैरियत से हैं और अल्लाह का रहम है। आज का जो हमारा मौजू है कोरोना वायरस के हवाले से, मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है, क्योंकि मैं बहुत कम बोलूंगा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मालूमात है वो हम आपसे इकट्ठी कर सकें और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। कोरोना वायरस वुहान से शुरू हुआ, चाइना ने उस शहर को लॉकडाउन कर दिया। क्या वजह है कि एकदम से ये पूरी दुनिया में फैल गया और बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं इस बात का हो सका कि ये वायरस इतना खतरनाक है और उन्होंने इस हवाले से कोई इकदामात नहीं किए कि लाखों की तादाद में लोग अपनी जानों से गए और पूरे जो दुनिया है उसका जो निज़ाम है वो रुक गया, लॉकडाउन हो गए, लोग जो घरों में महसूर होकर रह गए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे आपने ये जो इंट्रोडक्शन पेश की कोरोना की, तो ख़ास तौर पे इसको COVD जो 19 है, इसको इंतहाई लीथल करार दिया गया है। इसका मतलब ये एक शख्स से दूसरे तक बड़ी तेज़ी से मूव हो सकता है, यानी रेट ऑफ कंटेमिनेशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। वायरस इससे पहले भी हैं। जब से ये कायनात पैदा हुई है, हमारे इंसानों के वजूद से पहले वायरस मौजूद थे। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, ये सारी थेरीज लोग पढ़ते होंगे साइंस में। फिर प्लांट्स का, मैमल्स, रेप्टाइल्स, हर चीज़ का इस कायनात के ऊपर इमर्ज होना, इस खास तौर पर ज़मीन पर। तो वायरस जो हैं ये इसका एक हिस्सा हैं। पहली चीज़ ये है कि ये नेचर का एक हिस्सा है और इनके भी डिफरेंट रोल्स मौजूद हैं। मोस्टली जो हमारे सामने रोल आता है वो इंतहाई नेगेटिव आ रहा होता है। तो चूँकि ये नुकसानदेह हैं और ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा है, तो जितने पहले जो वायरस आए हैं इससे पहले भी दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ ताउन की बीमारी आई और फिर स्वाइन फ्लू आया और फिर एक एवरी ईयर लोग फ्लू जो वायरस फ्लू है उससे, इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे उनकी वफात होती है। तो बिल्कुल। वो मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर, उनके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि जो हायर कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक मौजूद हैं, इसीलिए ये तेज़ी से फैला है पूरी दुनिया में। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि पहले दुनिया में इस तरह ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये ग्लोबल विलेज नहीं था। आपकी एयरलाइन कंपनीज ने जो मिलियंस का बिजनेस किया वो लास्ट 10-15 ईयर्स में किया है। उससे पहले एयर ट्रेवल कम था। तो अब एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचना बड़ा आसान है और ये बेसिक्स हैं। यानी इसको लोगों ने भी साथ होकर ट्रांसपोर्ट किया है और इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं कि ये जब किसी के साथ लग जाए तो कुछ टाइम ये गुजार सकता है, ये सरवाइव कर सकता है। तो ये बेसिक इसके दो वजूहत हैं कि इसका फैलना जो है वो बहुत तेज हुआ है। अच्छा, क्या दुनिया के जो लीडरान हैं चाइना में, देख रहे थे कि चाइना ने लॉकडाउन कर दिया है, एक पूरा जो बहुत बड़ा शहर है, हजारों की आबादी है, उसको बंद कर दिया है। तो बाकी दुनिया को इसकी जो सख्ती है उसका अंदाजा नहीं था कि ये इतना सख्त इम्पैक्ट हो सकता है अगर वहां से फैल गया।
کیونکہ بعض یہ بھی اسٹڈیز سامنے آ رہی ہیں، ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وائرس کو پہلے دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے لائٹ لیا. اس میں آپ ایک انسانی ٹرینڈ جیسے ہوتا ہے، جیسے ڈفرینٹ انسان مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، اسی طرح مختلف نیشنز جو ہوتی ہیں وہ مختلف انداز سے سوچتی ہیں، اور اسی طرح بالکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے اور جو پولیٹیکل نظام ہوتا ہے، جو سٹیٹ ہے، جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو پولیٹیکل ریپریزنٹیشن آپ کو سرفیس کے اوپر نظر آتی ہے، تو ان کے بھی سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کچھ نیشنز میں ایریگنس بھی ہے، کچھ اپنے آپ کو بہت پرائڈ فیل کرتے ہیں، کچھ چائنا کو مجبوری میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اس کو فرینڈلی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چائنا کرے ہم نے کوئی اس سے آگے کرنا ہے، کوئی اپوزٹ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ لرننگ پروسیس جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے آپس میں ایک نیشنز نے اور نیشنل لیڈرز نے کمپٹیشن رکھا. یہ ایک حصہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے جو سوچنے کا ہے کہ ہر نیشن چائنا نہیں ہے. ان کے بالکل پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے، ان کے ریسورسز میں، ان کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے، کہ کس طرح ان کے تنظیمی امور ہیں اور ان کے وسائل ہیں. اب ہر ملک تو وہ وسائل نہیں رکھ سکتا، اور جو رکھ سکتے ہیں ان کے اندر جو ان کا سائنٹیفک بیہیویئر ہے سوچنے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. تو سٹارٹ کے اوپر اس چیز کو ویری لائٹ لیا گیا بڑی نیشنز نے، تو اس کے پھر ریزلٹس بھی ان نیشنز نے دیکھے. طاہر صاحب، ویکسین کی جو تیاری ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. لوگوں کو، عام جو آدمی ہیں، عام جو سٹیزنز ہیں، ان کو بہت زیادہ انتظار ہے ویکسین کا. کب تیار ہوگی؟ روز ایک ملک کی خبر آتی ہے کہ فلاں جو ملک ہے اس نے ویکسین کے ابتدائی مراحل میں تیاری کر لی ہے، فلاں نے تیاری کر لی ہے، لیکن حتمی جو ویکسین ہے اس کی شکل ابھی تک سامنے نہیں آئی. آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ویکسین کی تیاری ابھی تک کیوں نہیں ہو سکی؟ نمبر ایک. نمبر دو، ویکسین کب تک تیار ہونے کی امید ہے، اور مارکیٹ میں اگر تیار ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں آنے تک کے لیے کتنا عرصہ اس کو درکار ہوتا ہے؟ اب یہ بڑا ایک آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ ویکسین کا پیدا ہونا اور مارکیٹ تک اس کی رسائی ہونی. بالکل چونکہ کوئی بھی جب ویکسین تیار ہوتا ہے تو تیار ہونے سے پہلے جو اس کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیزز ہیں وہ بڑے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. خاص طور پہ جو ڈرگس ہیں، جو اینٹی وائرل ویکسینز ہیں، ان کے پروسیجرز جو ہیں بڑے ڈیپ ڈاؤن ہیں، کیونکہ ہر سائڈ سے وہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ انسانوں کی صحت کے لیے کتنے سائیڈ ایفیکٹس پیدا کرے گا، اس کی ایفیکیسی کتنی ہے، یعنی کس حد تک یہ جو ہم سوچتے ہیں ڈیزائر گولز اس کی افیکٹیوٹی بھی موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اکثر جو وائرس کے ویکسین ہیں وہ 3-4 سال لگ جاتے ہیں ان کو. اب دوسرا ایک فیکٹر ہے سوچنے کا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف تھنکنگ ہے ویکسینز کے بارے میں، کہ صرف فوکس ویکسین کے اوپر ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی سائنس میں ایک قسم کی مائنڈ کنڈیشننگ ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یونی ڈائریکشنل سوچتے ہیں، ہم انوینشن میں، کریٹیوٹی میں، ڈسکوری میں مختلف دوسرے فیکٹرز کو مد نظر نہیں رکھتے. کیا ویکسین ہی ایک سلوشن ہے؟ اس کے علاوہ کیا اور سلوشن ہو سکتے ہیں جس میں سٹیم سیلز، پلازما ہے، اس کے علاوہ نیچرل ہربس کے کمپاؤنڈس ہیں؟ یعنی دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو لک. اب چونکہ ساری دنیا کا فوکس ویکسین، کیونکہ ویکسینز افیکٹیوٹی ان کی بہتر ہوتی ہے، انہوں نے ایک اپنی ہسٹری بنائی ہے، ان کی ایک تاریخ موجود ہے ویکسینز کی کہ دے بین ہیلپنگ ہیومنس. تو اس طرح اب جب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وائرس ہے کیا، یہ ویکسین ہے کیا، ویکسین ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ کے جسم میں جیلی نقلی بروپیے ڈالے جائیں جن کا روپ اسی طرح کا ہو اور باڈی جو ہے وہ محسوس کرے کہ میرے اندر دشمن آئے ہوئے ہیں. اب دوسرے وائرس جو ہیں ان کے کریکٹرسٹکس مختلف ہیں. اس کے کریکٹرسٹکس میں یہ ہے کہ اس کے
اوپر مختلف برانچز ہیں، کانٹے بنے ہوئے اسپائکس، جیسے جنہیں پنجابی میں کانٹے اردو میں کانٹے کہتے ہیں یا پنجابی میں کنڈے کہتے ہیں. تو ان کانٹوں کے ایجز کے اوپر جہاں پہ وہ ایج جو ہے آخری اس کے نکر یا کونا ٹچ کرتا ہے ہوسٹ سیل کو، وہاں پہ جو پروٹین کی سٹرکچر ہے وہ بڑی میجیکل ہے کہ ہمارے ہوسٹ سیل کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وائرس ہے، یہ کوئی دشمن آیا ہے، بلکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری فوڈ ہے، یہ میری خوراک ہے. اور اس طرح ایک خاص قسم کا فیوژن کریٹ ہو جاتا ہے ہوسٹ سیل کے میمبرین کے ساتھ، جہاں سے یہ پھر اپنا کام دکھاتا ہے اور اندر اس کے اپنا آر این اے ڈیفیوز کرتا ہے، بھیجتا ہے. جب وہ ٹرانسفر کر لیتا ہے تو اس سے ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائم تو لگے گا، لیکن اب کتنے ریسرچ لیبس لگی ہوئی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز لگی ہوئی ہیں، کتنے ریسورسز وہ یوز کر رہی ہیں، اور کتنے انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ ہیں. یہ سب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے وائرس کے اوپر کچھ لیبس دنیا کی اسپیشلائز کرتی تھی. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے ٹو میک جو کلاؤن وائرس ہے یہ کافی دنیا میں پھیل گئی ہوئی ہے. تو اب سب لگے ہوئے ہیں، تو شاید پیریڈ اس طرح وہ لمبا پیریڈ نہ لگے، لیکن ایک پیریڈ ہمیں ضرور ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کے فیز 1 فیز 2 فیز 3 کلینکل ٹیسٹنگ شروع ہوں گی جانوروں سے، اور پھر آگے جا کے ابھی بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کریٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر جو غیب کا علم ہے وہ تو ہمارے رب بادشاہ کے پاس ہے، لیکن یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک خاص مدت درکار ہے اس سارے معاملے کو. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو نیشن ہر وقت ویکسین کی باتیں کرتی ہیں، ڈرگس کی باتیں کرتی ہے، کئی ڈرگس انہوں نے کہا جی یہ کلوروکوین، پھر ایک اور وہ ڈاکٹر فوچی کی ریمسویئر کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر پاکستان کے ہمارے جو معزز مرزا صاحب ہیں انہوں نے تو یہ خوشخبری بھی ہمیں سنائی کہ ہمیں جناب ہم واحد ملک ہیں کہ ہمیں انہوں نے رائٹس دی ہیں ٹو پروڈیوس. تو بالکل. اب یہ نیشنز کرتی ہیں اس طرح بھی کچھ نیشن اس لیے کہ وہ انسانوں کو ایک کوگنیٹیو ڈیزوننس یعنی ایک اجتنابی کیفیت سے نکالنے کے لیے کافی سارے اس طرح کے میسیجز دیتے ہی ہیں کہ قومیں جو ہیں وہ اضطرابی حالت میں نہ جائیں، مایوسی کی حالت میں نہ جائیں. ہوپ جو ہے، ہوپ ایک بہت بڑی پاور ہے جس کے اوپر انسان انتظار کرتا ہے. اسی ہوپ میں ایک انسان پوری اپنی زندگی بھی گزار دیتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کے وہ آبجیکٹیوز اچیو ہو. تو یہ دونوں سائڈز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب میڈیا میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہوں ان کی یعنی ڈرگز کی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا کیا، تو اس وقت جائے گا جب وہ پروو ہوگا، جب پروف وہ ہوگا. سامنے نظر آئے گا. ابھی پوری دنیا میں یہ وائرس ہے. نیوزی لینڈ کی خبر ہے آج کی کہ نیوزی لینڈ نے ملک کو کرونا فری قرار دے دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے جو احتیاطیں کی، جو میئرمنٹس اپنائے، باقی دنیا بھی تقریباً وہی اپنا رہی ہے، تو انہوں نے اتنی جلدی اس پر قابو کیسے پا لیا؟ اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں، لیکن مین فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کنٹری میں جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ کتنی سینسیبل ہے، ایک نیشن کی اویئرنیس کس حد تک ڈیولپ کی گئی ہے کہ وہ جو رولز اور جو وقت کے ساتھ ایک ڈیزاسٹرز کے پریپیئرڈنیس کے قوانین بنائے جائیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ. تو اس میں وہ جتنے قوانین بنے ہیں ایک قوم ان کو سمجھتی ہے. یہ سارے فیکٹرز، پھر ایک قوم کے پاس اکنامک ریسورسز موجود ہیں کہ وہ گھر بٹھا کر لوگوں کو ان کی فی الحال فوڈ، ان کی اکنامکس، ان کے بینک اکاؤنٹ میں جتنی وہ تنخواہ لیتے تھے، چلے اتنی نہیں، اس کی 60% کر لیں یا 70% وہ بیچ سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنی خریداری جو ان کو بیسک چاہیے. اور پھر قوموں کے اندر پاورٹی لیول کتنا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر نیوزی لینڈ والا کم از کم اگر اس کو کوئی پیسہ نہ ملے تو 3 مہینے کے کھانے پینے کے بیسک کھانے پینا جو ہے جی وہ کیا موجود ہے. اور پھر کیا اس اسٹیٹ نے تمام بجلی کی کمپنیز کو
کہہ دیا کوئی بل نہیں بھیجنا، کسی نے کوئی بل نہیں بھیجنا، یہ ہم کمپنسیٹ کریں گے. کیا یہ موجود ہے؟ تو اس طرح اب ان کی ایگزامپل کو لے کر ہم کہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، افریقہ میں، پاکستان، انڈیا، ایران اور یہ سارے ملک جو ہیں ان میں کیا فٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس امپاسبل. تو بہت اچھا کیا انہوں نے، جو ان کے پاس موجود تھا انہوں نے ان تمام جوڑوں کو، ان تمام ریسورسز کو اچھے طریقے سے استعمال کیا اور اس کو پاس یہاں تک دیا کہ کوئی کنٹامینیٹڈ آدمی باہر پھر ہی نہیں رہا. جو ہیں وہ ایک خاص کوارنٹائن میں آ چکے ہیں اور ان سے بالکل. کوئی فردر نہیں پھیل رہا. تو اس طرح ہوتے ہوتے وہ زیرو لیول ہو گیا. اب وائرس کے آورز جو اس کے سروائیو کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سروائیول نہیں دیا گیا وائرس کو. یعنی یہ ایک ٹیکنیک ہے پریونشن کی کہ کیور بالکل حاصل کیے بغیر آپ نے پریونٹ کر لیا ایک معاملے کو. طاہر صاحب، وائرس سے پہلے کی دنیا اور وائرس کے بعد والی دنیا مختلف ہوگی یا سیم ہوگی یا بہت زیادہ مختلف ہوگی؟ آپ کی جو رائے ہے، آپ کی جو علم ہے، وہ اس حوالے سے کیا ہے؟ اس وائرس کی آپ نے جو فزیکل شیپ دیکھی ہے کہ بڑا ضدی ہے، بڑا لیتھل ہے، بالکل. خوف بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پیسے بھی لگواتا ہے کہ پاکستان میں اب 2 لاکھ روپیہ چاہیے 2 انجیکشن لگوانے کے لیے فار ایگزامپل. اگر کوئی کیور ہے، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ موڈ آف ایکشن نہیں بتایا جا سکتا ان انجیکشنز میں کہ یہ کیسے وائرس کو، کیا اس کی لپڈ کو توڑے گا، کیا اس کے آر این اے کے اوپر اٹیک کرے گا، کیا کرے گا. اسی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے ایفیکٹس جو آنے والے ہیں وہ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں آپ، پہلی چیز. لیکن اس وائرس سے پہلے بھی کچھ وائرس موجود تھے، اور وہ تھے کوگنیٹیو وائرس، یعنی آپ کے ذہن میں خوف و ہراس کا پیدا کرنا مختلف صورتوں میں، انسیکیورٹی کریٹ کرنی. اور اس میں ایک سیکوینس آیا ہے کہ پہلے ٹیررسٹ کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے پوری دنیا میں، ٹیررزم ہوتی گئی. اس کے ریزلٹس میں لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا گیا. نیشنز نے آپس میں ایک دوسرے کو آنکھیں بھی دکھائی. مائنارٹی بالکل گروپ تھے، ٹیررسٹ تھے، کوئی شک نہیں اس میں. کیسے پیدا ہوئے یہ سارے ایک الگ ٹاپک ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا. لیکن ہم نے ان کے اثرات سرفیس کے اوپر دیکھنے ہیں سوسائٹی میں. تو ڈیورنگ دیٹ پروسیس بھی اس نے، وہ لیتھل اس طرح نہیں تھا جس طرح یہ وائرس ہے. وہ آپ کہہ لیں آئیڈیاز کا ایک وائرس تھا جو کچھ لوگوں کو لگا، انہوں نے جناب افراتفری مچا دی، اٹیک بھی لازم. کی ہے، اور اس کے ایفیکٹس بھی پیدا ہوئے شارٹ ٹرمز میں اکنامکس کے اوپر. لیکن جو سب سے ڈینجرس پیدا ہوئے ہیں جب فیئر کی حالت میں اور خوف کی حالت میں ایک فرد کو یا ایک نیشن کو آپ لے کر موو ہوں گے، تو پہلے اس کے ایفیکٹس جو ہیں ان کا جو لاگریتھم ہے ریشنل تھنک کرنے کا، ریشنلی سوچنے کا، جو ان کا منطقی انداز ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور جب خوف و اعراض آپ کے اندر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دیز ایئرز آپ کے جو باڈی سیلز ہیں ان کو جو آپ پیغام بیچتے ہیں امیونٹی جسے کہتے ہیں، امیونٹی کے لیے، وہ بھی آپ کہہ لیں فیئرفل میسیجز جاتے ہیں. اب یہ تھا کوگنیٹو. اس نے جو فزیکل اب وائرس آیا ہے، یہ اس کا آپ کہہ لیں ایک سیکنڈ فیز آیا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اثرات کے اوپر جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس سے یہ وائرس آیا، لیکن ایک میں سیکوینس لنک آپ کو دے رہا ہوں. ایگزامپل دے رہے جی، اس میں بھی اس وائرس نے فیئر کریٹ کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ریکور بھی کر سکتے ہیں 10 دنوں میں، اب وہ پورا مہینہ پڑے رہیں گے بیڈ کے اوپر. کیونکہ جو ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہو گئے ہیں جی پازیٹیو، اس کو مرنے کا یاد آ جاتا ہے جی کہ میں مر جاؤں گا، دوائی ہے نہیں ہے. اس کے اوپر پھر ہر قسم کا حکیم، دوسرا ڈاکٹر، پڑی والا ہے جی، اور اسپیشلسٹ، ہر آدمی مردوں کے اوپر کاروبار کرے گا. وہ بالکل. شخص پہلے تو بلیک میل ہوگا ان کے نظام میں، جو پریزنٹ نظام ہے ہمارا ٹریٹمنٹ کے نام کے اوپر.
وہ بیچارہ بلیک مول ہوگا فارماسیوٹیکل کمپنی کے، ڈاکٹر کہے گا یہ ٹیکہ ہے لیکن 2 لاکھ کا آتا ہے، فیس آپ نے دینی ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں اپرچونٹی بھی نہیں ہے کہ وہ آرے کو انجیکشن لگوا سکے، ٹھیک ہے۔ ایک اس طرح بھی کیفیت ہوگی، لوگوں میں تفریق پیدا ہوگی کہ میں ٹیکہ لگوا سکتا ہوں، یہ نہیں، دوسرا کہے گا میں کیوں نہیں لگوا سکتا۔ یہ ایک کیفیات سوشل سیٹ اپ میں انریسٹ، نفسیاتی، جسے کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، یعنی یہ فیکٹرز ہوئے۔ میں یعنی آپ کو پریزنٹ میں لے کے آؤں، لیٹس سی دا پریزنٹ، فیوچر کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے جو فیوچر ہوتا ہے وہ پریزنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، بالکل۔ جو پاسٹ ہوتا ہے ہسٹری، اس سے ہم لرن کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکتے۔ پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم ماضی کو سیکھ سکتے ہیں، اس سے سبق، لیکن اس میں رہ نہیں سکتے۔ کوئی ضروری نہیں کہ نئے تجربات اور حادثات کے تجربات کی روشنی جو ہے وہ ہم ماضی سے لیں، کیونکہ ماضی میں ہو سکتا ہے اس طرح کا ایکسپیرینس ہی نہ ہوا ہو انسانوں کو۔ تو اس لیے پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم نے سوچنا ہے، لیکن فیوچر کو کا احاطہ کرتے ہوئے ہم پریزنٹ کے اوپر کافی یعنی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ اکنامکلی لوگوں کے لیے پرابلم، جب اکنامکلی ہونا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، جاب کوئی نہیں ہے، میاں بیوی کی لڑائی، بچوں کے لیے پرابلمز، پھر مکان اتنے بڑے نہیں کہ کوارنٹائن ہو سکے، ایک آدمی جو ہے وہ سائڈ کے اوپر رہ سکے، وہ بھی نہیں ہے آبادیوں میں۔ پھر اس کے علاوہ فردر آپ دیکھیں، فوڈ نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں ہی نہیں ہے کوئی چیز تو آپ اور زیادہ بلبلائیں گے۔ آپ کی جتنی مشکلات اس نے ابھی پیدا کی ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں ایک معاشرے کے لیے۔ انڈیکیٹر سے مراد یہ ہے کہ انہی انڈیکیٹرز کی بنیاد کے اوپر آپ فیوچر کا ادراک کریں گے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہو، اس کو کہیں نا آپ نیکی کا کام کر لے، نماز پڑھ لے، ہے جی، کو خدا کا سوچ لے، تو وہ تو پہلے ہی احتجاج میں ہے۔ اس نے تو اس کو کوئی نہیں، وہ کہتا ہے نماز شاز بھی پڑھ لیں گے، میرے پیٹ میں کچھ ڈالے۔ اکانومی، فوڈ، رہنے سہنے کی جتنی آپ کی فریڈم تھی وہ بھی ختم ہوگی، یعنی اب آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ آ جا کر یہ سارے کا سارا محور جو ہے اوورآل انٹرنیٹ کے اوپر آ گیا۔ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں، فون استعمال کریں اور ونڈوز پروگرام کی طرف فوکس کریں، وہیں پہ سب کچھ آپ دیکھیں، اور سوشل میڈیا اس کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک ٹرینڈ کریٹ ہو رہا ہے جو انسانوں کی لائف سٹائل میں، حالانکہ اس کو کافی نیشنز ایز اے اپرچونٹی بھی اویل کر سکتی تھی، خاص طور پہ ایک سمجھداری کی طرف، ایک شعور کی طرف بھی یہ اپرچونٹی بھی بن سکتی تھی کہ سوچنا میں کیا ہوں، میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہ ابھی ہم جس حالت میں رہ رہے ہیں، مطلب یہ جو پریزنٹ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوچر میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی چلے گا؟ جی بالکل، اس نے پریزنٹ نے آپ کے فیوچر جو ہے اس کو اس کی شیپنگ دینی ہے، اور پھر فیوچر میں کیا نئے حادثات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کیٹالیٹک ایفیکٹ کیا کریٹ کرتے ہیں۔ فیوچر میں وارز بھی ہو سکتی ہیں، نیشنز نئے ملک بھی بن سکتے ہیں، لیڈرشپ جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں، ہیومن کوگنیشن مکمل طور پہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک پہلے بھی تو کالے جو ہیں وہ پولیس کے یا انسٹیٹیوشنل آپ کہہ لیں ہراسمنٹ میں تھے، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ ایک کالا وہ، لیکن یہ ایک بہت بڑا الگ سے ٹاپک ہے، ہاں جی، نیو لیکن وہ ورلڈ۔ کمبینیشن بتا رہا ہوں کہ لوگ آلریڈی اینگری تھے، یعنی اس نے کیٹالیٹک ایفیکٹ، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ لمبا ہوگا معاملہ، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں جو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن پبلک اوپینین اس طرح نہیں ہوگی، پبلک کا ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس لیے کہ آلریڈی ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک اینگر، ایک فیئر، تکلیف، اس طرح بھی کیفیات موجود ہیں۔ تو اس لیے بڑا حکمت کے ساتھ اس سچویشن سے ایک لیڈرشپ نے قوموں کو نکالنا ہے۔ تو فیوچر میں اکنامک کرونا شروع ہوگا، جو آپ نے فیوچر کا کہا تھا، وہ 100% نظر آ رہا ہے۔ ملکوں کے درمیان ڈیفرنٹ قسم کی وارز ہوں گی، اور یہ بنیاد کیا ہوگی؟ کیونکہ انسانوں اور قوموں کے درمیان 3 چیزیں مشترک ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں قوموں کی یا انسانوں کی انٹرسٹ، ان کے مفادات،
دوسری ہوتی ہیں انسانوں یا قوموں کی ڈیزائرز، خواہشات، اور تیسری ان کے آئیڈیاز۔ اب یہ تینوں چیزیں قوموں کے اندر موجود ہیں۔ یہ کرونا ڈیزائرز کو، انٹرسٹ کو اور آئیڈیاز کو مختلف قوموں کے آمنے سامنے لے کر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے ان فیو منتھس، ان فیو مے بی 1 year 2 years، یہ دنیا وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ تو اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، اور انسانوں کا سوچنے کا انداز بھی تبدیل ہوگا، اور یہ کافی حقائق بھی ایکسپوز کریں گی۔ یعنی یہ جو حالات ہیں اس میں لوگوں کو یہ بھی موقع ملے گا، کیونکہ سوشل میڈیا موجود ہے، کہ انفارمیشن جو ہے، یعنی لوگ ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ریئلٹی کیا ہے، وہ کون سی بالکل فورسز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہوں گی، اور یہ عجیب ایک سچویشن نظر آتی ہے ان دا فیوچر۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی اپنے آپ کو سنبھالے گا نہیں، ابھی چیزوں پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرے گا، ابھی جو نئے آئیڈیاز ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، نئی چیزیں سامنے لے کر نہیں آئے گا کوئی بھی ملک، تو مستقبل میں اس کے لیے مزید جو حالات ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ 100%۔ ان فیو ورڈز جی 100% یہی ہے اس کا معاملہ، کہ ایک شخص جو آج کے دن کو بہتر نہیں کر سکتا، وہ کیسے گارنٹی کر سکتا ہے کل کے دن کو؟ تو ایوری ٹائم دا سکسیس اسٹارٹ فرام ٹوڈے۔ چینج کریں، آج ہی کریں، اور حکمت سے کریں۔ بی وائز، گڈ لسنر ہوں، کم باتیں کریں، کم تقریریں کریں، پریکٹیکلی اسٹے ان ایکشن، فعل اور عمل میں تضاد نہ کریں، جو بھی کریں گڈ فیتھ کے اوپر اور حکمت کے ساتھ کریں۔ طاہر صاحب، ہمیشہ سے میرے جو جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں ان کا جو آخری جو سیگمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے ایک بک، کیونکہ میں خود بھی مطالعہ کسی نہ کسی حد تک مطالعے سے ان ٹچ ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی، کیونکہ مطالعہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن، لوگوں میں مطالعے کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو میرا کوئی بھی گیسٹ ہوتا ہے تو میں اس کا ضرور کہتا ہوں کہ ایک بک آپ کوئی اچھی سی، ہمارے جو ویورز ہیں، جو لسنرز ہیں، ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ بک پڑھے، مطالعہ کریں، تاکہ جو ان کا جو ویژن ہے وہ بھی بڑا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہو۔ جب آپ نالج کی بات کرتے ہیں اور مفاد عامہ کا سوچتے ہیں اور بک کا بھی سوچتے ہیں، کیونکہ کچھ بکس ہوتی ہیں جو وقت گزارنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو تھیوریٹیکلی یعنی نالج گین کرتے ہیں، لیکن بیسٹ نالج کون سا ہو سکتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکیں آپریشنل لیول کے اوپر؟ اب بالکل ورنہ تو جو کچھ بکس میں پڑھا ہے وہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے، انفارمیشن آپ نے سیو کی ہوئی ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ایک میں ایگزامپل جو بک کے اوپر میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جس طرح آپ کے پاس آپ نے ٹیلی ویژن خریدا، آپ نے موبائل فون خریدا، تو ایک آپ کو یوزر مینول بک دیتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز اٹ، ٹھیک ہے جی؟ تو جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ بہتر اپنے فون کو کلین کرتے ہیں، اس کی انٹرنیٹ فائلز نکالتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی طرف سے اگر کوئی بیسٹ بک بتا سکتا ہوں انسانوں کو، کہ کوئی پڑھنے کی ایسی بک ہے جو یوزر مینول ہے ہر چیز کا، پوری کائنات کا، پورے انسانوں کا، وہ نالج بینک ہے، اس میں اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے آدمی کو، لیکن یقیناً آدمی پہنچتا ہے اپنی منزل کے اوپر، جو لاجیکل ہے، جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی باتیں بتاتی ہے، اور جو لنکس کریٹ کر کے بتاتی ہے، جو ایز اے پروسیس سائنس، کیونکہ ایوری تھنگ از اے پروسیس، جو نون اور ان نون کا بھی بتاتی ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، اور پھر لاجیکل سائنس کے اوپر وہ بات کرتی ہے۔ وہ ہماری پیاری کتاب قرآن مجید ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، احترام ایک حصہ جی ہے، ثواب حاصل کرنا اس کو پڑھنے کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اردو میں پڑھیں، پنجابی میں ترجمے میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کے بعد آپ کے اوپر یہ خود بخود ہی ایک رستہ آپ کو بتائے گی، اور وہ چیزیں جو مروجہ تقریریں اور یہ وہ آپ سنتے ہیں، ان سے آپ بچ جائیں گے، آپ نفرتوں سے بھی بچیں گے، کیونکہ آپ سٹارٹ ہی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بالکل مہربان خدا، رحیم خدا، آپ رحم بھی کریں گے،
اور دوسروں کے ساتھ مہربانی بھی کریں گے، اس سے آسمان والا بھی آپ کے اوپر کرے گا، آپ کے دماغ کے تمام سیلز نیورن سیلز کو کھولے گی، اور باڈی سٹرکچر کو بھی آپ کے ٹھیک کرے گی، امیونٹی بھی بڑھائے گی۔ طاہر محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آج کا جو پروگرام تھا اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف اگر ہم نے لڑنا ہے تو ہمارے اندر جو خوف ہے ہمیں اس پر قابو پانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے اندر کا جو خوف ہے اس پر قابو نہیں پائیں گے تب تک ہم اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ نہیں جیت سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر چینج لانا ہوگا، ہمیں جو نئی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا، ہمیں جو نئے آئیڈیاز ہیں ان پر کام کرنا ہوگا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو۔ اس کے علاوہ ہمیں مایوسی کفر ہے، ہمارا جو دین ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا، نا امیدی جو ہے اس پر بالکل نہیں جانا، یہ امید کا جو دیا ہے ہمارے اندر اور جو ہمارے دماغ میں اس کو ہمیشہ جلائے رکھنا ہے۔ اور سب سے آخری جو بات کہ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی چینج لانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو پاسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، مستقبل کو سمجھنا چاہتے ہیں، حال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے جو دین ہے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ طاہر محمود صاحب، آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ طاہر صاحب کے ساتھ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گا، اور مزید جو معلوماتی پروگرام ہے وہ کیے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔